चल मदीने चले, चल मदीने चले, चल मदीने चले। कुरान मुक़द्दस की आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मोमिन सुन रहे हैं। 24वें पारे में सूरह मोमिन की आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 25 तक आप हज़रात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले कलाम पाक का जो पैगाम था वो ये था कि कोई आदमी कनखी निगाह से किसी को देखे या दिलों में किसी के सीनों में किसी के कुछ छुपा हुआ हो, अल्लाह सब जानते हैं और फैसला करता है अल्लाह इंसाफ के साथ। लेकिन वो लोग जो काफिर हैं उसके अलावा को पुकारते हैं, नहीं फैसला करते कुछ भी, जो फैसला नहीं करते कुछ भी। और अल्लाह तबारक व ताला सुनने वाले देखने वाले हैं। आज के सबक में इरशाद फरमाया जा रहा है कि ये जो काफिर है, ये मुशरिकीन मक्का है, ये मुशरिकीन अरब है, काफिरीन कुफार मक्का है, क्या ये लोग मुल्क में चले फिरे नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल कर रहे हैं उनसे, यानी उनसे पूछो क्या तुमने मुल्क शाम का सफर नहीं किया, क्या तुमने यमन का सफर नहीं किया, क्या तुमने इराक का सफर नहीं किया? ये तुमने सफर किए तिजारत की गर्ज से, फिर इन सफरों में तुम्हें कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, ये बस्तियां तुम्हें दिखी है जो काफिरों की बस्तियां थी, जहां अल्लाह के पैगंबर आए हैं, उन लोगों ने उनको समझाया है, उनको बुझाया है, लेकिन उन्होंने नहीं मानी बात। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब उनके ऊपर आया, फिर सब के सब दुनिया से हलाक होकर दुनिया से चले गए। ए कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का, क्या तुम उनसे ज्यादा ताकतवर हो? क्या तुम ज्यादा दिमाग वाले हो, ज्यादा माल वाले हो? हालांकि उससे पहले वो लोग जो काफिर थे वो तुमसे ज्यादा ताकत थी, तुमसे ज्यादा दिमाग थे, तुमसे ज्यादा माल था। क्या उन्होंने, उनके माल ने, उनके दिमाग ने, उनकी कुव्वत ने क्या उनको बचा लिया? जब उनको नहीं बचा पाया उनका दिमाग, उनकी 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 सल्तनत, उनकी बादशाहत, उनकी चौधराहट जब उनको बचा नहीं पाई, तो फिर मुशरिकीन मक्का तुम्हें क्या ख्याल है, तुम्हें कौन बचाएगा? तुम आज आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके तुम उनकी तरह मुसीबत अपने ऊपर मोल ले रहे हो और तुम अपने ऊपर अजाब को चाहते हो, जिस तरीके से पहले काफिरों के ऊपर उतरा है। और याद रखो ये बात, अल्लाह के अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। अगर तुम बचना चाहते हो तो फिर अल्लाह और उसके रसूल का दामन थाम लो, नहीं तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। उसी को कुरान करीम की इन आयत में बयान किया। पहली आयत में, पहले आयत का मतलब आपके सामने और तर्जुमा ये है, अवलम यसीरू फिल अर्द, क्या ये कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन अरब जमीन में, मुल्क में चले फिरे नहीं? फयंजुरू कैफ कान आकिबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम, के देखते अंजाम कैसा हुआ उनका जो थे उनसे पहले काफिर, यानी जो उनसे पहले काफिर थे उनका अंजाम क्या हुआ है, किस हलाकत पर पहुंचे हैं। कानूहुम अशद्द मिनहुम कुव्वा, वो लोग थे ज्यादा सख्त उनसे ज्यादा सख्त थे कुव्वत में, बहुत ताकत वाले लोग थे, लंबे धड़ंगे ताकत तंदुरुस्त लोग थे। वो आसारन फिल अर्द, और आज जमीन में वो लोग निशान छोड़कर चले गए, यानी उनकी बड़े बड़े मकानात, उनकी किले और उनकी बिल्डिंगें, उनके महलात आज भी जमीन बता रही है। कौम आद की बस्ती जाकर देखो, तुम्हें बताएगी कि वो लोग कैसे दिमागदार थे, पहाड़ों के अंदर कैसे उन्होंने अपने मकानात तराशे थे। आज की मशीन भी ऐसे मकान नहीं तराश सकती है जैसे उन लोगों ने अपने हाथों से अपने मकानात बनाए थे। उसी को फरमाया। लेकिन अल्लाह क्या कहना चाहते हैं, यानी बड़े मजबूत किले, आलीशान इमारतें, मुख्तलिफ किस्म की यादगारें उन्होंने छोड़ दी है। आज भी तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे कौम आद की बस्ती, तुम्हें वो पहाड़ात नजर आएंगे।
جن میں وہ لوگ رہتے تھے، آج تک اس زمین کے اوپر گھاس تک نہیں ہوگا جس زمین کے اوپر اللہ کا عذاب اترا ہے۔ آج تک ان بستیوں میں کوئی بسنے والا نہیں ہے۔ ہاں، حکومت نے سڑکیں وہاں سے نکال دیے، لیکن وہاں پر آج تک بھی کوئی نہیں بسا ہے۔ آج بھی وہ کھنڈرات کی، اور قیامت تک قرآن کی گواہی دیتے رہیں گے۔ قرآن جو بتا رہا ہے، قرآن ان کی گواہی دیتا رہے گا کہ آج بھی وہ موجود ہے، جا کر دیکھ لو۔ فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر ان کو پکڑ لیا اللہ نے۔ کیوں پکڑا؟ بِذُنُوبِهِمْ، اس لیے کہ وہ گناہ کرتے تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی۔ آج کا مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور سوچتا یہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ کافر بھی نافرمانی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، کیا فرق رہ گیا؟ ہم مسلمان تو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے اپنے رسول کی فرما برداری کرتا ہے۔ گناہ جو ہوتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اللہ ہم سب کی فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، یعنی جب دنیا کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا تو آخرت میں کون بچائے گا؟ ان لوگوں کو جب دنیا کے عذاب سے ان کی طاقت نہیں بچا سکی، ان کے مال نہیں بچا سکے، ان کی چودراہٹ نہیں بچا سکی، تو پھر قیامت میں اور آخرت میں انہیں کون بچائے گا؟ اللہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہوا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا، یعنی جب دنیا سے کوئی بچانے والا نہیں ہوا تو وہاں کون بچا سکتا ہے؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آیا کرتے تھے۔ کیوں عذاب آیا ان کے اوپر؟ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آتے تھے۔ فرعون تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طریقے سے نمرود تھا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت بت پرست قوم تھی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو بھیجتے رہے، تانتا لگا دیا، جاؤ سمجھاؤ سمجھاؤ سمجھاؤ۔ جب نہیں سمجھتے تھے الٹے اور پیغمبروں کو مار ڈالنے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے، تو پھر اللہ جوش میں آیا کرتے تھے اور ان کو سب کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آتے تھے رسولہم، ان کے رسول یعنی اللہ کے رسول، بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، بڑے بڑے معجزات لے کر آئے ہیں۔ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، وہ ان نشانیوں کا انکار کر دیا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے یہ تو جادو ہے، جادو کہہ دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے معجزات ان کے پاس آئے اور انہوں نے لوگوں کو دکھائے، فرعون کو دکھایا، تو فرعون نے کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ تو لاٹھی کا سانپ بنا دیا کرتا ہے۔ تو انہوں نے جادو تشبیہ دیا پیغمبروں کے ان معجزات کو، انکار کر دیا۔ پھر انکار کا کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر ان کو اللہ نے پکڑ لیا۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ وہ طاقت والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ قوی، بہت طاقت والا ہے۔ شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی تم بھی ان کی طرح رسول کی تکذیب کر کے فلاح نہیں پا سکتے ہو۔ اگر آج ہم رسول کی تکذیب کریں گے، آج کا انسان اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی یہی حال ہوگا، اس کا رسوا ہوگا، ہلاک ہو جائیں گے۔ خداوند قدوس اپنے زور قوت سے پیغمبر کو غالب منصور فرمائے گا۔ اسی مناسبت سے آگے موسیٰ اور فرعون کا قصہ پھر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بِآیاتِنَا، اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، اور کھلی سند دے کر، یعنی اپنی نشانیات معجزات دی اللہ نے، اور سند سے مراد شاید ان میں مخصوص و ممتاز معجزات مراد ہو، یا کھلی سند معجزات کے سوا دوسری قسم کے دلائل اور براہین کو فرمایا۔ یہ آیات سے تعلیمات اور احکام، اور سلطان مبین سے معجزات مراد لیے جائے۔ یہ سلطان مبین اس قوت قدسیہ اور مخصوص تائید ربانی کا نام ہے
جس کے آثار پیغمبروں میں ہر دیکھنے والے کو نمایاں طور پر نظر آیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے معجزات دیے، ان معجزات کی شکل میں کچھ احکامات دیے۔ سند کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے توریت دی، توریت میں اللہ کے حکم تھے، وہ اس کو دے کر بھیجا ہے، اللہ کی کتاب تھی وہ بھی۔ آگے فرمایا اِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بھیجا؟ فرعون کے پاس، حامان کے پاس اور قارون کے پاس۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تینوں کے تینوں نے یہ کہہ دیا جادوگر جھوٹا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو فرعون نے بھی، حامان نے بھی، قارون نے بھی یہ کہہ دیا یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے، یہ کہہ کر ٹال دیا۔ فرعون جو ہے سلطنت اور بادشاہت میں بڑا مغرور تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے جب ان کو پیغام سنایا کہ اللہ کی مانو، کوئی ہے جو اس سلطنت کو چلانے والا ہے، جس نے آپ کو سلطنت دی ہے، فرعون نے اپنی سلطنت کے غرور میں انکار کر دیا، جھوٹا کہہ دیا۔ حامان اپنی تدبیروں میں بڑا ممتاز تھا، نظام کے اعتبار سے، تدبیروں کے اعتبار سے، کیونکہ وزیر تھا نا، کام کرنے کے ایک انداز تھا اس کے پاس جس میں وہ بڑا غرور میں تھا۔ اس نے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نہیں مانتے ہیں، آپ جادوگر ہو، جھوٹے ہیں۔ قارون اپنی مال کے ہوس میں اور مالداری کی چودراہٹ میں اور مال کی وجہ سے اس نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آدمی کسی حق بات کا انکار کرتا ہے تو یہ تین چیزیں پائی جاتی ہے، یا تو وہ سلطنت کے غرور میں ہوتا ہے، یا پھر وہ اپنے دماغ اور اپنے کام کے اچھے ہونے کے کرنے کے اعتبار سے کرتا ہے، یا پھر وہ اپنے مال کی وجہ سے کسی حق بات کا انکار کرتا ہے۔ اگر نارمل طریقے سے انسان ہو اور اس کے سامنے کسی حق بات کو بتایا جائے تو اسے ضرور تسلیم کرے گا۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، پھر جب ان کے پاس لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام سچی بات۔ سچی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ کلمہ جب لے کر آئے تو فرعون نے بجائے قبول کرنے کے یوں کہہ رہا ہے کہ میں اب ان کے بیٹوں کو نہیں چھوڑوں گا، اب قتل کروں گا، یعنی اب مردوں کو نہیں چھوڑوں گا، جو بھی پیدا ہوگا اسے ضرور قتل کروں گا، اور ان کی اور اگر لڑکی پیدا ہوگی اسے میں زندہ چھوڑوں گا تاکہ وہ میری خدمت کرتی رہے اور میرے کام کاج آتی رہے۔ اور یہ فرعون کا دوسرا حکم تھا۔ پہلا حکم تھا فرعون کا اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور نجومیوں نے کہہ دیا کہ آپ کی سلطنت کے لیے ایک پیغمبر آنے والے ہیں اور آپ کی قوم میں پیدا ہوں گے، بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، وہ لڑکا آپ کی سلطنت کی بربادی کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے نجومیوں کی بات سن کر کے کئی ہزار لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرایا۔ یہ اس وقت تھا، لیکن اللہ پاک جب کسی کام کو کرنے پر آئے اسے کون روک سکتا ہے؟ ادھر بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تلواروں کی کھچا کھچ میں پیدا ہو رہے ہیں، اور اللہ پاک تدبیر بتا رہے ہیں ان کی والدہ کو، جاؤ صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ بھلا کوئی ماں اپنے بچوں کو دریا میں ڈال دے گی؟ لیکن اللہ پاک جب کسی کام کے کرنے پر آتے ہیں تو انسان کی عقل میں بات نہیں آتی ہے، بچہ، صندوق اور دریا، بھلا زندہ بچ سکتا ہے؟ لیکن اللہ کا حکم تھا۔ ماں بھی وہ سچی ماں تھی، اسے پتا تھا کہ اگر میرا رب مجھے یہ بات کہہ رہا ہے وہ بچائے گا، اور اگر نہیں میں مانوں گی تو میرا بچہ بچے گا نہیں، ڈال دیتی ہے۔ اللہ پاک پھر اس بچے کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادھر قتل ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے بچے، اور ادھر گھر میں یہ رکھ کر اسے پال رہا ہے جو اس کی حکومت اور سلطنت کا سبب، بربادی کا سبب بنے گا۔ دیکھیے کس طریقے سے اللہ پاک کام لیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک سب کے دل دماغ تو اللہ کے قبضے میں ہے نا۔ پھر وہیں دودھ پلوا رہے ہیں، وہیں سب کچھ، لاڑ بھی کروا رہے ہیں اس سے، تھپڑ بھی لگوا رہے ہیں اسی سے، بتایا بھی جا رہا ہے یہی ہے۔
اس کے باوجود بھی عقل پر مٹی چھا گئی. تو اسی کو کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت. تو یہ جو آج کا قال اقتلوا ابناء الذین، یہ اس وقت کا حکم ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جب اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں. تو یہ دوسرا حکم تھا. اس نے کہا اب پھر میں یہ کروں گا کہ بنی اسرائیل کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے مردوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد جو ہے قوم کی طاقت ہوتے ہیں، برادری کی طاقت ہوتی ہے. اگر مرد ہی خراب ہو جائے طاقت ختم ہو جاتی ہے. آج ہمارے نوجوان طبقہ نشے کے اندر اس قدر چور ہے، آج ہماری طاقت بالکل ختم، طاقت نہیں ہمارے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان طبقہ جو اب چل رہا ہے ہمارا، وہ پورا نشے کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اسے ہوش و حواس ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. فرعون نے تو یہ بات پہلے ہی چلا دی تھی. آج حکومت نشے کے اڈے قائم کر کے یا اسی طریقے سے شراب کے جگہ جگہ پر دکانیں کھلوا کر کے آج مسلمان کو اور انسانیت کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے. اگر یہ حکومت انسانیت کی اتنی ہمدرد ہے تو پھر ان نشوں کے اڈوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ کیا سلطنت اسی پیسے سے چلے گی؟ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم حکومت رکھ سکتے ہیں تو پھر ان کے مردوں کو اور جو نوجوان طبقہ ہے ان کو مدہوش کرنا پڑے گا، ان کو انجیکشن لگانا پڑے گا تاکہ انہیں ہوش نہ آئے. یہی ہو رہا ہے. فرعون نے بھی یہی کیا ہے. تو فرمایا فلما جاءہم بالحق، پھر جب ان کے پاس آئے موسیٰ حق بات، سچی بات لے کر، من عندنا، ہمارے پاس سے. اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سے جب فرعون کے پاس گئے ہماری بات لے کر، تو اس نے کیا کہا؟ قالوا اقتلوا، تو تینوں کے تینوں بولے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، قتل کرواؤں گا، مار ڈالوں گا ان کے بیٹوں کو جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ، یعنی جو موسیٰ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کے بیٹوں کو چھوڑوں گا نہیں. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور عورتوں کو زندہ رکھوں گا. تہیہ کر لیا، اعلان کرا دیا شہروں میں کہ عورتوں کو چھوڑ دیا جائے جو لڑکی پیدا ہو، اور مردوں کو جو لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے. یہ حکم اب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تشریف آوری میں بعد دی آیا ہے. دہشت انگیزی کی پالیسی کامیاب ہو جائے گی. آگے پتہ نہیں اس حکم پر عمل ہوا کہ یا نہیں. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یعنی ایسے داؤں پیش تدبیروں سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ایسے داؤں لگائے گا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی مدد پھر بھی فرما کر رہیں گے. اس نے کیا نہیں تدبیر کی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو جتا کر دکھایا، اور فرعون کو جو اپنی طاقت میں اور سلطنت میں اور چودراہٹ میں سب سے اوپر تھا، اسے اللہ نے ہرا کر دکھایا. یہ اللہ کی طاقت. جب اللہ کسی کی مدد کرنے پر آتے ہیں ایسے کرتے ہیں. تو مسلمان یہ سوچ رہا ہو کہ ہم کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، یہ آج اللہ کا ہو جائے، پھر اللہ دکھائیں گے، انہیں سبق سکھائیں گے کہ کیا ہماری طاقت ہے. ہم ہی نہیں اس کا ہونا چاہتے تو پھر کون؟ تو فرمایا وما کید الکافرین الا فی ضلال، جو داؤں منکروں کے ہیں وہ سخت غلطی میں ہیں. یعنی جتنے بھی یہ منکر لوگ آج داؤں لگا رہے ہیں، کافر لوگ جو آج مسلمانوں کو مارنے کی دھمکیاں اور طرح طرح کے جو حربے اختیار کر رہے ہیں، یہ سب غلطی ہے ان لوگوں کی، گمراہی ہے ان لوگوں کی. اللہ پاک ہم سب کو جو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ ہمیں اسے قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.